अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्फाज की वजाहत देखिए, आयत नंबर 153 से 162 तक, आयत 153 to 162। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनो, इस्ताईनो का लफ्ज़ नस्ताईनो में आप पढ़ चुके हैं। इस्ताईनो आइन वाव नून इसका रूट है। ऑन कहते हैं मदद तलब करने को, इसी से लफ्ज़ ताउन निकला है। और इस्ताईनो इस्ताना यस्ताईनु से है, मदद तलब करना, मदद मांगना, टू सीक हेल्प। बिस्सब्री साथ सब्र के, पेशेंस के, वस्सलात और सलात के, नमाज के। और सलात का रूट क्या है? साद लाम वाव। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। साबिरीन जमा है साबिर की, और साबिर का वजन है फाइल, और रूट है साद बारा, सब्र उर्दू में इस्तेमाल होता है। वला तक़ूलू, और न तुम कहो, तक़ूलू जमा के लिए है, लिमन वास्ते उसके जो युक़तलु कत्ल किया जाए, काफ तालाम, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दा, मात यमूतु मौत से है, मैयत की जमा है ये अमवात, और मैयत इस्म सिफत है। बल बल्कि, और बल किसके लिए आता है? इज़राब के लिए, जो बाद की चीज को दुरुस्त बताने के लिए आता है और पिछली चीज को बातिल करार देने के लिए। पिछली चीज को नेगेट करके अगली चीज को दुरुस्त साबित करता है। अहया उन, जिंदा है। अहया जमा है हय्युन की, हय्या यहया फेल है। वलाकिन लेकिन, ला तशउरून, नहीं तुम शऊर रखते। शीन ऐन रा, शऊर का लफ्ज़ शार से है। शार किसको कहते हैं? बाल को, यानी बारीक इल्म, यानी ऐसा इल्म जिसमें बारीकी हो, यानी असल बात नहीं समझते। और हिस के जरिए जानने को भी शऊर कहते हैं, यानी किसी चीज को महसूस करके, हवास के जरिए जानना। वलनब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे तुमको। वाह ला नब्लुवन्ना, कितनी ताकीदें? वाव किसके लिए? कसम के लिए। ला ताकीद के लिए, और नून के ऊपर शद ताकीद के लिए, ताकीद दर ताकीद। और जरूर बा जरूर होगा ऐसा कि तुम्हारी आजमाइश होगी। और नब्लुवन्ना का लफ्ज़ जो ना बला से है। बला किसको कहते? आजमाइश, मुसीबत को। बला यबलू से आजमाना। बिशैइन, साथ किसी चीज के, थोड़ी या ज्यादा। मिनल खौफी, खौफ में से। वल जूई, और भूख, यानी खौफ किसको कहते हैं? फियर को। और जू हंगर, खाने की तलब पैदा होना। व नक्सन, और कमी, नक्स लॉस को कहते हैं। मिनल अमवाली, अमवाल में से, माल की जमा है। वल अनफुस, और जानों की, नफ्स की जमा है। व समरात, समरत उनकी जमा है, पीछे पढ़ चुके हैं ना। समरात किसको कहते हैं? फल, फ्रूट्स। व बशर, और खुशखबरी दे दो, ग्लैड टाइडिंग्स। बशर युबशर तबशीर, ऐसी खबर सुनाना कि जिससे इंसान का चेहरा खिल जाए। बशारत कौन सी खबर होती है? जिससे इंसान का चेहरा खिल उठे। वबशर अस्साबिरीन, साबिरीन किसकी जमा है? साबिर की, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना, वो लोग। अल्लज़ीना क्या है ग्रामर में? इस्म मौसूल। इज़ा, जब। असाबतहुम, पहुंचती है उनको। असाब युसीबु, इसाबा, इसका रूट है स्वाद वाओ बा। पीछे आप पढ़ चुके हैं इस रूट से एक लफ्ज, कुछ याद है? असाबा का मतलब होता है निशाने पे पहुंचना, ठीक है, तीर का निशाने पे लगना। और सैयब के मानों में, औ का सैयब, उसका रूट साद हुआ था, क्योंकि जो बारिश होती है ना, वो भी एक तरह से जहाँ उसको हुक्म होता है जाके निशाने पे लगती, पहुंचती है उनको। लेकिन यहाँ मुराद है डिजास्टर स्ट्राइक करना। मुसीबतुन, डिजास्टर, गम, तकलीफ, सख्ती। और मुसीबत बला के मानों में। कालू, वो कहते हैं दिल से या जबान से, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के लिए, वी बिलोंग टू अल्लाह।
و انا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. راجعون کس کی جمع ہے؟ راجعون کی. اور یہ کس کے وزن پر ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہے. اور روٹ کیا ہے راجع کا؟ راجیم عین، رجوع کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مرجع بھی. اولئک یہی لوگ، اولئک اسم اشارہ ہے، ذالک کی جمع ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ اشارہ. علیہم ان پر، صلواتن صلات کی جمع ہے. صلات کا ویسے تو معنی ہوتا ہے دعا، پریئر، لیکن یہاں اس سے مراد رحمتیں، نوازشیں، تعریفیں. من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، بخشش، مہربانی، احسان، مرسی. واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المہتدون وہ ہدایت پانے والے. مہتدی کی جمع ہے مہتدون. اہتدا یہتدی یعنی گائیڈڈ ونس. تو نعمت جو ہوتی ہے وہ بلیسنگ ہوتی ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے وہ مرسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور رحمت کی وجہ سے نعمت ملتی ہے. ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ. صفا اور مروہ کعبہ سے مشرق کی طرف دو پہاڑیوں کے نام. اور صفا صفات سے ہے، گولتے کے ساتھ. صفات سخت چٹان کو کہتے ہیں جو بالکل صاف اور ہموار ہو، اوپر کچھ اگا ہوا نہ ہو. اب تو خیر ان پہاڑیوں کو پریزرو کر دیا گیا ہے تو کچھ نہیں اگ سکتا، لیکن پہلے بھی کیا تھی، وہ بالکل چٹیل تھی، کچھ اگا ہوا نہیں تھا. اور اسی طرف جبل ابی قبیس ہے، یعنی یہ پہاڑی جو ہے اس کو جبل ابی قبیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ایک طرح سے. اور مروہ، مروہ عربی میں نرم چیز کو کہتے ہیں، اور یہ صفا کے اپوزٹ دوسری طرف پہاڑی ہے. اور اسے قویقان بھی کہتے ہیں. قویقان ضروری نہیں لکھیں، جو صرف پہچان کے لیے، کہیں اور پڑھیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی بات ہو رہی. تو صفا مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے. شعائر جو ہے شعیرت ان کی جمع ہے، اور اس کا روٹ بھی شین عین را ہے، نشانی کے معنوں میں. اور شعیرہ کہتے ہیں ایسا عمل یا جگہ جو کسی حقیقت کا شعور دلائے، مثلا کعبہ، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، رمضان، جمعہ، اذان، نماز، قرآن. یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. کس چیز کا احساس دلاتی ہیں؟ دین کا، کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا سمبل ہے، پہچان ہے. تو صفا مروہ بھی اسی طرح محترم مقام ہے، دین کی پہچان ہے. شاعر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے، نہیں اللہ نے ان کو شاعر مقرر کیا، یہ مراد ہے. فمن تو جو کوئی، حجہ حج کرے. حجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے حجہ یحجو کا ارادہ کرنا. کیا معنی؟ ارادہ. کس چیز کا ارادہ کرنا؟ البیت بیت کا. کون سا بیت؟ بیت اللہ کا. کس لیے ارادہ کرنا بیت اللہ کا؟ حج یا عمرے کے لیے. اور یہاں مراد ہے حج کرنا، کیونکہ آگے عمرے کا الگ ذکر آ رہا ہے. اب اعتمرہ یہ عمرہ کرے. عمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، ویسے یہ عین میم را سے ہے. حجہ جو ہے نا یہ ہا جیم جیم سے ہے، لیکن اعتمرہ کس سے ہے؟ عین میم را. امرا یامرو کس کو کہتے ہیں؟ آباد کرنے کو. تو حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اگر صرف حج فرض ہوتا تو پھر بیت اللہ تو سال بھر آباد نہ رہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے عمرے کا بھی بہت ثواب رکھا، اس لیے سال بھر لوگ جاتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں جب بند ہوتا ہے عمرہ. اب تمرا یا عمرہ کرے. فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر. جناح کا لفظ جو ہے نا جیم نون ہے سے ہے. جناح پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں، ونگ. تو کسی چیز کی ایک جانب کے لیے آتا ہے. ونگ کیا ہوتے ہیں؟ دو طرف ہوتے ہیں نا پر، تو ایک جانب کیا کہلاتی ہے؟ جناح. تو جناح کا ویسے ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ گناہ کیا. کیونکہ گناہ میں بھی انسان اعتدال میں نہیں رہتا، کیا کرتا ہے؟ ایک طرف کو جھک جاتا ہے. تو اصل دین کیا ہے؟ اعتدال میں رہنا. دائیں یا بائیں لڑک جانا کیا ہے؟ گمراہی کی طرف جانا. تو وہ گناہ جو انسان کو حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل کر دے وہ جناح کہلاتا ہے. ویسے تو گناہ کے لیے ایک اور لفظ بھی پڑھا آپ نے، وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ. فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے دونوں کا. یطوف اصل میں تھا تطوف یتطوف، تو یہ تا توئے میں مدغم ہو گئی.
تا کس میں مدغم ہو گئی، اور مدغم کیا ہوتا ہے؟ مل جانا. تو یہ کیا بن گیا؟ یطوف. یتطوف کی بجائے یطوف. آسانی سے پڑھا جاتا ہے نا. اور طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اور مراد یہاں کیا ہے؟ صحیح کرنا. بہما ان دونوں کا کتنی بار کی جاتی؟ 7 بار. ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے گا. اس کا روٹ ہے طا واو عین طوعن. طوعن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرہن کا اپوزٹ ہے خوشی اور رغبت سے کوئی کام کرنا. اسی سے لفظ اطاعت نکلا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ خوشی سے بات مانو، یعنی والنٹریلی کوئی کام کرنا. تطوع کیا ہے؟ ٹو والنٹیئر. خیرن گڈ. فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یقیناً اللہ، شاکرن قدردان ہے. شین کاف را شکر سے ہے. اگر اللہ کے لیے یہ لفظ آئے تو مراد ہے قدردانی کرنا، احسان اور نیکی کا بدلہ دینا، اپریشیٹو، کیونکہ اللہ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے. علیمن، بہت زیادہ جاننے والا ہے. اور شاکر کس کے وزن پہ؟ فاعل. علیم مبالغے کے لیے آتا ہے نا، ورنہ تو عالم آتا، شاکرن عالمن آتا، لیکن عالم کی بجائے کیا ہے؟ علیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، دے کنسیل کاف تعمیم، کیا چھپاتے ہیں؟ ما جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، من البینات بینات میں سے، بینتن کی جمع ہے، کلیئر پروفس. بینا یبین تبیین. ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا، بات کو دلیل سے پیش کرنا. والہدا، اور ہدایت، یہاں مراد ہے علم نافع، فائدہ مند نالج. من بعد، اس کے بعد، آفٹر دیٹ. من بعد ما، بعد اس کے جو، بیناہ بیان کیا ہم نے اس کو، کلیئرلی ہم نے اس کو بتا دیا. وی میڈ اٹ کلیئر. للناس، لوگوں کے لیے، فار دا پیپل. فی الکتاب، کتاب میں، اسکرپچر میں، یعنی تورات وغیرہ میں. اور اس کے بعد تمام کتابیں بھی مراد ہیں. کتاب سے یہاں 2 معنی لیے گئے، کیا؟ تورات، اور دوسرا جنس کتب، تمام کتابیں. اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعن یلعن، اللہ کے قرب یا رحمت سے دور ہونا، اللہ کے قرب یا رحمت سے دور ہونا. وَيَلْعَنُهُمْ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والے. لاعنون کا واحد کیا ہوا؟ لاعن. کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. اور روٹ کیا ہوا؟ لام عین نون. اردو میں مشہور ہے، کون ہے جس کو نہ پتا ہو اس کا؟ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، جو پلٹ آئے. تابہ یتوبو کا لفظی معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، رجوع کر لینا، ٹو ریپنٹ. ایکسپٹ فار دوز ہو ریپینٹڈ. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر دی، کریکٹڈ دم سیلف. اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد چیز کو ٹھیک کرنا. وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا، بیّن یبین تبیین، کھول کے بتا دیا. فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، اتوبو میں مہربان ہوں گا، یعنی ان کی توبہ قبول کروں گا، علیہم ان پر، وَأَنَا اور میں، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم بہت زیادہ رحیم ہوں. تواب کس کے وزن پر ہے؟ فعال. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، دے ڈس بلیو، وماتوا اور وہ مر گئے، ماتا یموت موت، پیچھے بھی گزرا اموات. وہم اور وہ، یعنی اس حال میں کہ وہ، کفار کافر کی جمع، وہ کافر تھے. اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی بھی لعنت. اور فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے. حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من النور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. وہ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے. یہ بندے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں. جس کام کو انہیں حکم دیا جائے وہ کر کے چھوڑتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور ان کی تعداد کتنی؟ بے شمار.
اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ان کے جو سائزز ہیں وہ بھی فرق ہیں، ان کے لیولز بھی فرق ہیں. مشہور کون سے فرشتے ہیں اور ان کے کام بھی پتہ ہے نا سب کو، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے نا. اس لیے والناس، اور لوگ، اجمعین، سارے کے سارے، all together، سارے انسان، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ لعنت میں. لا، نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، خفف یخفف، تخفیف، خا فا فا اس کا روٹ ہے، لائٹنڈ، ٹو لائٹ، انہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون کا لفظ جو ہے یہ نظر سے ہے. انظر ینظر، انذار کہتے ہیں مہلت دینے کو، ریپریوڈ. تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 153 سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے. ایک انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے، لیکن یہاں کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ ایمان کے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت، سب سے بہترین پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خالق کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے؟ ایمان. حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا اے نماز پڑھنے والو، یہ نہیں کہا کہ اے روزہ رکھنے والو، اے حج کرنے والو، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر ایمان ہے. ایمان ہے تو باقی سب کچھ ہے، نماز روزہ بھی قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیں نعمت ایمان پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور اس کی قدر، اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کے صفت سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. صبر اور صلاۃ سے یعنی اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے. انسان کے راستے میں بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کا اظہار ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں نماز میں کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت مشکل کام ہے، اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. اور صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے جذبات پہ قابو پانا، تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا. تو ذکر اور شکر جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاۃ ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے بھی پہلے کیا گیا، کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے. اگر جو صلاۃ بھی مشکل ہے، جیسے پیچھے آیا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بڑی چیز، بھاری چیز ہے، گراں ہے، مشکل ہے، مگر خاشعین پر. تو اسی طرح صبر بھی مشکل ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. تو یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا. ایمان کی نشانی ہے صبر. جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، جب مشکل آتی ہے اور انسان نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. عملی مثال ہے. ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین اور اعتماد ہوتا ہے انسان کے اندر. اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا، یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی. لہٰذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. حدیث میں آتا ہے وَمَا أُعْطِيَ الْإِنسَانُ عَطَاءً أَحْسَنَ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عطیہ، کوئی بھی تحفہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع نہیں ملا. یعنی صبر سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہے جو کسی بھی انسان کو مل جائے اللہ کی طرف سے. اور صبر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں. جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے، یا صبر کرے اور یا نہ کرے، ناراض ہو. لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں. مشکل آسان ہو جاتی؟ نہیں. واویلا کرنے سے کیا مسائل کم ہو جاتے؟ نہیں. تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے، اور صبر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. انسان جو چاہے کرے، لیکن جو کام صبر اور انتظار سے ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا، کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا. اور چونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا. تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ صبر کرو. یہ بھی کہا گیا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. یاد رکھو کامیابی صبر ہی کے ساتھ، صبر کے بغیر کامیابی نہیں. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور وسعت سختی اور تنگی کے ساتھ ہے، کرب کے ساتھ. یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو. جس کو اللہ کی مدد مل جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، اور انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سورۃ الزمر آیت 10 میں آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے. یعنی بے شمار، انلمیٹڈ. دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ اجر اور یہ مقام ملتا جو ان کو ملا ہے. لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا. تو صبر اور برداشت جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے. اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. اور پھر یہاں پر یہ جو بات کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ساتھ سے مراد یہاں تائید ہے، مدد ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے. اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص. عام کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ ساتھ ہے تمہارے. تو یہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے. وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کی سنتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں. تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایک ہے معیت خاص. خاص کیا؟ یعنی اللہ کی تائید ہے، پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں. جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ پیغام پہنچاؤ. تو کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا تو وہ اٹکا ہی رہ گیا ہو، یا وہ انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے انسان. اور اس کے ساتھ ساتھ صلات بھی ضروری ہے، اور صلات دراصل صبر میں مددگار ہے. صبر صلات کے ذریعے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے. اور ویسے تو دن میں 5 دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو صلاۃ حاجت عام طور پہ بولتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے وضو کرے، مصلی بچھائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ. اچھا، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو غم کے مارے بیٹھ جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، یا لوگوں سے ملیں گے تو شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کچھ سنوار دیں گے، یا پھر یہ کہ تھوڑے سے کچھ مزید نیک لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان سے مدد مانگیں گے، یا پھر وظیفوں کا سہارا لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کرو؟ وظیفے پڑھو، صبر اور صلات. صبر کرو، صبر کے انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، اچھے رویے کا مظاہرہ کرو، مشکل گزر جائے گی، اور اللہ کو یاد کرو. صلات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور خاص طور پر نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. تو یہ چیز پلے باندھ لے. کوئی مشکل ہو بندوں سے کہنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اس کے آگے روئیں، اس سے مانگے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ کرے کیا، تو اس وقت اللہ سے فیصلہ مانگے، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہر غم، بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، ڈپریشن، ہر چیز میں اس کی طرف رجوع. سجدے میں مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور مسنون دعاؤں میں جیسے کتاب بھی ہے ایک مسنون دعاؤں کی، اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ، آڑ. تو انسان اگر کوئی اور دعا نہیں بھی سجدے میں آتی اس کو تو استغفار کرتا رہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی پرسنل دعائیں ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، سب کچھ وہاں موجود ہے. تو مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی دعا آپ اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں.
اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مانگی ہوئی کئی دعائیں، اور ایک مشہور دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری نہیں بھی آتی تو اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یہی دعا پڑھ رہے تھے سجدے میں، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ پرسنل دعا کو ذہن میں رکھ لیں اور زبان سے کیا بولتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ استغیث، اپنے لیے استغیث کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوں جیسے پوری فیملی کا معاملہ ہو کوئی تو نستغیث۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اب اس کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی تکلیف موت، سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے۔ اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے۔ جب کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے تو منفی الفاظ نہ بولیں، نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کریں، زبان سے بد دعائیں نہ دیں کسی چیز کو۔ ایک شخص کا ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کو بد دعا مت دو، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹریجڈی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کوئی چیز گر گئی، لگ گئی، ٹوٹ گئی تو بس منہ سے منفی الفاظ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے، زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا، اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے بچے کو چوٹ لگی تو آپ کیا کہتے ہیں، رو، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ تو یہی ہے صبر سے مدد لینا، کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو، حالانکہ مر تو چکے ہوتے۔ جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا، تبھی تو قبر میں ڈالتے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا، مردہ نہیں بولنا ان کو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، ان کی موت خاص موت ہے۔ ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی، اور ایک ہے خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے، لیکن وہ عام موت سے فرق ہے۔ عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ہے موت مطلق، مطلق کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈیتھ، اور ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے، زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے، ہمارے جیسی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت، اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز، ٹھیک؟ زندگی کیا ہے، جیسے ہمیں ملی ہوئی، موت کیا ہے، جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے۔ اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے، وہ کیا ہے، بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت، وہ ایک تیسری چیز ہے۔ وہ کیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے. تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے. اس کو نہ دنیا کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے. اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ. یہ کیا ہے؟ برزخ کی زندگی. اچھا، برزخ جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں. حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال جواب ہوتے. صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں، اللہ عالم. ہاں، شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہ کھاتی پیتی ہیں اور ان کو ایک اور مزے کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ علم غیب ہے، ہمیں صرف ایمان لانا ہے، لیکن اس کی کوئی اس سے زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس آیت سے چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اس لیے اپنی جان دے کہ اللہ کے نام کو بلند کرے، وہ شہید ہوتا ہے. کون ہوتا ہے شہید؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرے. اچھا، ہمارے ہاں تو ہر دوسرے بندے کو شہید کہنا شروع کر دیتے، چاہے کوئی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے مرے، شہرت کے لیے مرے، اسے بھی شہید کہتے ہیں. تو اصل شہید کون ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں، پیٹ کی بیماری سے کوئی مرے یا کوئی ڈوب جائے تو ان کے لیے بھی شہید کا لفظ. یا عورت جو ہے بچے کی پیدائش میں مر جائے تو اس کے لیے بھی عام مردوں سے بڑا اجر ہے، کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی. لیکن اصل شہید کون ہے؟ جو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے دنیا سے جائے. درجات ہیں، لیولز ہیں شہادت کے. دوسری بات یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے. تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کا بے پناہ اجر ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے یہاں. اور پھر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم مشکل سے مشکل وقت میں بھی زبان سے کیا نہ نکالو، ایسے لفظ نہ نکالو کہ جس سے حوصلہ ٹوٹے. کیونکہ ایک تو انسان کی چیز جاتی ہے اوپر سے، اس کا morale بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو ہے اس کے بھی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو کوئی بتائے گا کہ ون سنگل لیسن جو آپ نے اس آیت سے سیکھا ہو؟ کیا سیکھا ہے؟ اپنے لیے کیا پایا اس میں سے؟ برے الفاظ سے، تکلیف دہ الفاظ سے، نیگیٹو ورڈ سے، نیگیٹو لینگویج سے پرہیز کریں. عام طور پہ آپ نے دیکھو کہ لوگ بات چھوٹی ہو تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے، ذرا سی کوئی مشکل ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا. surely will test you. اب یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ دنیا میں آئے ضرور امتحان ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب یہی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت اس نے بنائی کس لیے؟ کہ تمہارا امتحان لے. اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ آزمائے جانے کے لیے. چھانٹ پٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے. تو ضرور آزمائش ہوگی. چلے مان لیا. کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی. یہ ہے مصائب خمسہ. کیا ہے؟ مصائب خمسہ. خمسہ کہتے 5 کو. کون سے مصائب خمسہ؟ 5 مصیبتیں. بشیئن، کسی بھی چیز کے ساتھ، تھوڑی یا زیادہ. من الخوف، خوف میں سے. نمبر 1 ہے خوف. خوف کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی. کچھ ہے حقیقی خوف، یعنی they are there, you have to be fearful. اور کچھ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کی تخلیق. کس کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم؟ اندھیرے سے، اور سانپ سے، بلی سے، کتے سے، کاکروچ سے، چھپکلی سے، اور جن بھوت سے، اور مستقبل کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں سے، مرنے سے. کتنے خوف ہیں؟ اگر آپ لسٹ بنائیں تو ایک وقت لگے. اور کچھ تو ہر وقت دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسپر کرتا رہتا ہے، وہ بے وجہ کے خوف پڑے رہتے ہیں.
تو اللہ کہتا ہے کہ آزمائے ضرور جاؤ گے. سب سے پہلی چیز جس میں پڑتا ہے انسان وہ خوف ہے. ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا، ہوش سنبھالنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے جو مصیبت اس پہ آتی ہے وہ کیا ہے؟ خوف. ڈراتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت میں تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. اور باقی طبعی خوف ہے، سانپ کا ڈر، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصا سے ڈر گئے تھے. تو یہ انسان کے اندر ہے، آزمائش ہے نا انسان کی، اس لیے وہ خوف کا ایک احساس رکھا گیا. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اس کھانے کی چاہت کی شدت کے ساتھ. یعنی ایک طرف ہے کچھ نہیں، دوسرے چاہت بھی شدید. کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو لیکن اشتہا نہیں ہوتی، انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو چنگم چباتے رہتے ہیں. تو جو کیا ہے؟ بھوک. اچھا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا نہیں، قحط ہو جاتا ہے. کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، چیزیں تو بازار بھرے پڑے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، خرید نہیں سکتے. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں رکھا ہوا، پیسہ بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے. اور یہ چیز اب کتنی زیادہ ہوگی. بعض تکلیفیں حلق میں ہو جاتی ہیں، کھانا نگلا نہیں جاتا، بعض معدے میں ہو جاتی، السر وغیرہ ہو جاتے، جس کی وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کے دوسروں کے آگے رکھ دیتے، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتے. یہ بھی آزمائش ہے. تو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے انسان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں، یا اسی طرح کچھ چوری ہو گیا، کوئی ڈیمیج ہو گیا، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا. مال کی جمع ہے اموال. مال میں کیش بھی آتا ہے، مال میں چیزیں بھی آتی ہیں، مال میں جانور بھی آتے ہیں. 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی جانور مر گئے، کبھی گھر کا سامان چلا گیا، سیل گڈز ہیں وہ ختم ہو گئے، نقدی چلی گئی یعنی کرنسی چلی گئی. والانفس، اور نفسوں کی کمی. انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت. اچھا بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں، وائرسز پھیل جاتے ہیں، ہلاکت خیز بیماریاں، برڈ فلو کا کتنا خوف ہے انسانوں کو. تو یہ کمی ہوتی رہے گی، اس کا نقصان بھی ہوگا. والثمرات، اور پھلوں کی کمی. کبھی پھل آتے ہی کم ہے، پیداوار کم ہو جاتی. کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے ان کو. ثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، تو اولاد کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی رہتی ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی ویسے ستاتے ہیں. وبشر الصابرین، ان سارے مواقع پر کیا کرو؟ صابرین کو خوشخبری سنا دو. کب؟ جب ڈر لگے، جب بھوک لگے، جب مال کھو جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی کمائی ہوئی چیز اولاد یا پھل وغیرہ میں سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے، تو اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے. تو ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں، ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو. ان کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، یہ صرف عام انسانوں پہ نہیں آتی، پیغمبروں پر بھی آئیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے. قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائشیں. جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض. صابرین کون ہیں؟ ان کی اب صفت بتائے گی. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے صابرین. اس وقت نیگیٹو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی آخرت میں
اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا. جو دیا اسی نے دیا، جو لیا اس نے لے لیا، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا تو اس سے بہتر پائے گا. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. تو مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. دیکھیے کہ صبر کے بھی درجے. پہلا تو ہے جو ناراضگی کا ہے کہ مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر. حدیث میں آتا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. من ضرب الخدود، جو اپنے گال پیٹے، منہ پہ تھپڑ مارے. وہ شق جیوب، اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے. ایسا شخص جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے بال نوچے، کپڑے پھاڑے، ٹکرے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. چیخ پکار کرنا اور ایسی باتیں کرنا یہ جہالت کی علامت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ. دوسرا کیا ہے؟ صبر کا. صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے. آنکھوں سے آنسو بہیں لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ رو رہے تھے. آپ صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابراہیم، ہم تیرے فراق جدائی پر غمگین ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے. تو یہ کیا ہے؟ صبر. پھر اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا، کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی مطمئن. وہ جو دل میں ایک بہت قلق اور غصہ اور غم ہوتا ہے نا، اس کا بھی ٹھنڈا ہونا، دل کی بے چینی کا نہ ہونا. کوئی خبر سنے تو انسان کہے رضیت باللہ ربا، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، جو اللہ کی مرضی. کچھ لوگ مصیبت آنے پہ کیا کہتے؟ جو اللہ کو منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے، کہ شکر ہے اللہ کا جس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. کچھ لوگ صرف صبر کرتے، کچھ رضامندی کا اظہار کرتے، اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، تقدیر پہ راضی ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور مایوس نہ ہو، اللہ سے توقع رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں یاد دہانی کرا دی، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا. اور کسی کا قول ہے ان حلاوت اجرہا انستنی مرارت صبرہا، کہ اجر کی حلاوت نے، اجر کے توقع نے مجھے صبر کی کڑواہٹ بلوا دی. یعنی صبر کرتے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ بھی نہیں رہی، دل میں کوئی شکوہ ہی نہیں گیا، بلکہ تکلیف آنے پر بھی دل ویسا ہی مطمئن اور خوش. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اس نے میرے لیے اس سے بہتر چاہا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبت پر شکر ادا کرنے والا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت کا انتظار کرے، نہیں، اس سے تو عافیت میں رہنے کی دعا مانگے، لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے، کم از کم راضی ہو اس سے بڑھ کر، اور شکر کرے اس سے بھی آگے کے معاملے پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان. صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. صلوات وہاں کہاں پر؟ ملائے اعلیٰ میں ایسے صابرین کی اللہ تعریف کرتا ہے، رحمہ، اور انہیں رحمت سے نوازتا ہے. اللہ کی مرسی ہوتی ہے ان پر، بخشش اور مہربانی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں. یعنی صبر کا اجر اور مرتبہ آخرت میں تو ہے ہی،
لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ایسے بندے کی تعریف فرماتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، فوری اجر لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ چیخ پکار کر کے سب باتیں فضول کر کے پھر کہ اب تم صبر کریں، وہ صبر تو سب کو ہی آ جاتا ہے۔ اور صبر یہ نہیں کہ کسی بڑے حادثے اور مصیبت پر ہی، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کا چراغ بجھ گیا تو اس موقع پر بھی آپ نے انا للہ پڑھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بھی مصیبت ہے، کہا ہاں یہ بھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یعنی اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز گم جائے، کوئی بھی دکھ دینے والی چیز ہو، تو واویلا کرنے کی بجائے انسان فوراً اللہ کو یاد کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ اور یہ جو بات ہے نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلواتیں سنانا، اردو میں یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صلوات جو ہے یہ رحمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، الٹ ہو گیا۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، دنیا میں اللہ ان سے جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اس کے دنیا میں بھی انعامات ملنے لگتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ پر، ملائے اعلیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو، جو بلند پایا لوگ ہیں ان کی جو مجلس، تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے، اور رحمتن، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں۔ جیسے ابتدا میں سورۃ البقرہ کے ہم نے پڑھا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہاں بھی تکلیف آنے پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو صبر بھی ایک عبادت ہے، اور صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں۔ بے صبری سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا صابرین محتدین ہیں۔ محتدین کون ہوتا ہے؟ ہدایت پانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔